बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर और इंतहाई अहम नौइयत की इंफॉर्मेशंस आपके साथ डिस्कस करनी है और आपका भी फर्ज है कि इन इंफॉर्मेशंस को आप भी सुने और आगे भी जरूर बताएं और फैलाएं, ताकि पाकिस्तान का जो एक तारीख साज इलेक्शन होने जा रहा है कल 8 फरवरी को, ये इलेक्शन चोरी ना हो सके और इसके नताइज तब्दील ना किए जा सकें। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया, ये मैं आपको बावर करवा रहा हूं कि पूरी दुनिया ये जानती है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जीत चुके हैं और उनको एक वाज़े और बरतरी, वाज़े अक्सरियत और बरतरी हासिल है। और ये वाज़े अक्सरियत और बरतरी इस सब कुछ के बावजूद हासिल है कि उनको आउट कर दिया गया है, सियासत से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, सजाएं दे दी गई हैं, जेल में बंद कर दिया गया है, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, जेलें भर दी गई हैं, बुनियादी इंसानी हकूक पामाल कर दिए गए हैं, गैर आईनी गैर कानूनी फैसले कर दिए गए हैं। इस सब के बावजूद आलमी दुनिया, आलमी ज़राए अबलाग, आलमी इदारे ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जीत चुके हैं। सारी दुनिया ये तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वाज़े अक्सरियत हासिल है और वो मकबूल तरीन जमात है। इसके लिए आप कोई भी दुनिया का कोई भी जरीदा उठा के देख लें, कोई भी अखबारात उठा के देख लें, किसी भी तज्जियाकार का तज्जिया सुन लें, वो ये बता रहा है। और तमाम इस्लामाबाद में मौजूद तमाम सफारत खाने, गैर मुल्की सफारत खाने अपने अपने मुल्कों को जो रिपोर्ट भेज चुके हैं, उन रिपोर्ट्स में भी यही बात बताई गई है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं और इंटरनल सिचुएशन जो है और इंटरनल हमारे इदारे जो हैं, खा वो सिविल है खा वो मिलिट्री हैं, तमाम इदारे वो भी ये रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। इस सब के बावजूद के बेपनाह धांधली अब तक हो चुकी है और मजीद करने का इरादा है। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो बता चुके हैं और ये नंबर 1 नंबर 2 कुछ रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उन्होंने ये बातें कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने बॉसेस को भी बता दी हैं और पॉलिटिकल लीडर्स को भी बता दी हैं कि हमारे पे मत रहना, क्योंकि ये सिचुएशन इस नौयत की नहीं है कि अगर आप ये समझते हैं कि हम हुक्म के गुलाम हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे। कल एक रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उसको हॉस्पिटल भी पहुंचना पड़ा। शहर का नाम मैं जानबूझकर नहीं बता रहा। सूरत हाल इस वक्त ऐसी ही है। अब इस विक्ट्री को आपने मैच्योर कैसे करना है, मेटेरियलाइज कैसे करना है, ये मैं आपको बता दूं। सूरत हाल ये है कि अब आपका काम है वोट देना और ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करना। और आपको कल यानी कि कल पोलिंग डे पे किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का खौफ हरास में मुब्तला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी होंगे, आलमी ज़राए अबलाग भी होंगे, वो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होंगे। जहां कहीं आप देखें तो ज़रूर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और उसमें आप अपनी मुश्किल का बताएं। और अगर आप फौरी तौर पे नेट नहीं है तो आप रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करके रख लें और वो फुटेज अपने पास महफूज करें और बाद में जैसे ही नेट बहाल हो वो भेजें, क्योंकि ये खौफ हरास फैलाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर अब इनको एक ही धड़का लगा हुआ है, एक ही तरीका है इनको कि वो किसी भी तरीके से जो है वोट की पोलिंग जो है उसको जरा वोट पोल कम हो। और उसके लिए मैं सुन रहा था नदीम मलिक साहब को, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, तो वो बता गए बातों बातों में, क्योंकि जर्नलिस्ट होता है, वो बता गए कि जनाब इसका फिर इलाज है और वो है कि पोलिंग सुस्त कर दी जाएगी। अब पोलिंग सुस्त कैसे की जाएगी? पोलिंग सुस्त की जाएगी झगड़ा करके। कोई ना कोई यही जो हुक्मरान जमातें हैं जो अपने आप को समझती हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई कारकुन, कोई ना कोई दो ग्रुप आपस में लड़ पड़ेंगे। यानी कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज लड़ पड़ेगी, मुस्लिम लीग नवाज मौलाना फजलुर रहमान साहब लड़ पड़ेंगे, ये आपस में MQM लड़ पड़ेगी। ये सारे के सारे ये लड़ेंगे और लड़के उसके बाद पोलिंग रोक दी जाएगी, पोलिंग रोक दी जाएगी। जैसे ही पोलिंग रुकेगी वक्त वो बर्बाद होगा और जो लोग खड़े होंगे वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे और वो वापस जाने की तैयारी करेंगे। तो ये लिहाजा आपने वापस नहीं जाना। उसकी वजह यह है कि मैं आपको अगली जो खबरें बताने चाह रहा हूं वो बहुत ही मजे की हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो यह है
کہ آپ نے پولنگ پہ رہنا ہے اور ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ پھر ایک اور جو پوش ایریاز میں آپ کو بتا دوں، پوش ایریاز میں یہ کیا گیا، فار ایگزامپل ڈی ایچ اے کے علاقے ہیں، ڈی ایچ اے کے علاقے ایسے، میں ذاتی طور پہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے میں جو پوش ایریاز کے ووٹ ہیں، ماڈل ٹاؤن ہے فار ایگزامپل، جو ماڈل ٹاؤن میں ای بلاک میں کوئی رہتا ہے، لاہور کی بات کر رہا ہوں، اور ای بلاک میں رہتا ہے، ڈی بلاک میں رہتا ہے، اے بلاک میں رہتا ہے، ان کا کیا کیا ہے، ان کے جو پولنگ بوتھ ہیں وہ ہونے چاہیے وہیں پہ۔ ڈی ایچ اے کا اگر کوئی رہ رہا ہے این بلاک میں رہ رہا ہے فار ایگزامپل، تو وہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ کیا کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے پولنگ جو بوتھ ہیں، یعنی کہ آپ کے پولنگ سٹیشنز، وہ رورل دور کچی آبادی میں ڈال دیے ہیں، اور والٹن میں فار ایگزامپل والٹن میں ڈال دیے ہوں گے، والٹن کا کوئی بیکورڈ ایریا، تنگ گلی میں، اور جہاں پہ آپ کی گاڑی نہ جا سکے، اور جہاں پہ آپ کو پرابلم ہو، تو وہاں پہ کچی آبادی ٹائپ میں آپ کے پولنگ سٹیشنز بنا دیے گئے ہیں۔ کیونکہ آپ جائیں گے، آپ کا پولنگ سٹیشن جب دیکھیں گے آپ دل برداشتہ ہو جائیں گے، آپ وہاں سے واپس دوڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں اپنی تمام خواتین، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ دل برداشتہ نہ ہوں، وہ جائیں اور ہر صورت میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ایک دن کی اگر آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی مشکل برداشت کر لیں گے تو یہ اگلے 5 سال کے لیے آپ کو مطمئن رکھے گا۔ یہ ایکٹ جو ہے، یہ چیزیں آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ پھر ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ معاملہ کیا ہے، معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ اگلا جو کام کیا جائے گا، اگلا یہ کام کیا جائے گا جی، جو غور سے سننے والی باتیں ہیں، کہ جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پولنگ والے دن آپ کو موبائل سروس جو ہے وہ نہیں ہوگی، انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ اس کو سلو کر دیا جائے گا یا بند کر دی جائے گی، تاکہ میں آپ کو بتا دوں ویڈیو شیئر نہ ہو سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ پولنگ سٹیشنز پر جو فارم 45 ہے وہ امیدواروں کے ایجنٹوں کو فراہم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس مقصد کے لیے مخصوص پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ ملی بھگت سے لگائے جا چکے ہیں، اور مخصوص کیونکہ بہت سارے پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر بھانڈا پھوڑ چکے ہیں یہ سب کچھ کا، کہ یہ ہم پہ پریشر ہے، وہ بتا چکے ہیں، لگائے جائیں گے، اور نتیجے کے وقت سیکورٹی فورسز اس پولنگ سٹیشن کو اپنے حصار میں لے لیں گی اور امیدواروں کے ایجنٹس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں پولنگ سٹیشن نہ چھوڑیں، پولنگ بوتھ مت چھوڑیں جب تک کہ گنتی مکمل نہ ہو جائے، اور آپ کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی۔ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس کا بھی آپ 2-4 تھپڑ برداشت کر لیں، لیکن وہاں سے نکلنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، کل کا دن یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مبصر ہوں گے، عالمی مبصرین ہوں گے، غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہوگا، یہ سب کچھ کوئی نہ کوئی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہوگی، آپ وہاں پہ ضرور کیجئے گا۔ تو کچھ پولنگ سٹیشنوں کے رزلٹ کے جعلی فارم 45 ریٹرننگ افسروں کے دفتروں میں جمع کروائے جائیں گے، یہ بھی ایک دھاندلی کا طریقہ ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ کون کر سکتا ہے، اس میں جو لاڈلے ہیں اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں، بہت ایکسپرٹ ہیں، تو اس کو رکھیے گا جی ذہن میں، اور صرف انہی کو گنتی میں شمار کیا جائے گا جو کہ جعلی ہوں گے، اور یہ سارا خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہذا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو امیدوار ہیں وہ بھی، اور جو پولنگ سٹیشن پر ایجنٹس ہیں وہ بھی، وہ ضرور اس بارے میں رکھیں جی اپنا خیال۔ اب اور دوسرا سب سے اس سے بھی امپورٹنٹ بات، یہ تو میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اور ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اگلا جو ہے جی وہ بہت ہی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے EMS، الیکشن مینجمنٹ سسٹم۔ اس کے لیے جناب آپ کو میں بہت ہی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ EMS جو ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم، یہ کیا ہے اور یہ کس نے بنایا ہے، کس نے بچھایا ہے، کس سے بچھوایا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک سسٹم بچھایا گیا ہے سیپریٹ، اس کا مین جو ہے پورے ملک میں جو نیٹ استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ سے کام کیا گیا ہے، EMS الیکشن مینجمنٹ سسٹم، اور اس کو نادرا دیکھ رہا ہے، اور نادرا میں آپ کو میں بتا دوں
کہ بہت سارے لوگوں کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو وہاں پہ ایکسس یعنی کہ ان کو دور دراز علاقوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا، اور یہ پچھلے 6 سے 8 مہینوں میں ہوا ہے، اور 8 مہینے کم از کم 6 سے 8 مہینوں میں یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ اور وہاں پہ نادرا اس وقت جو ہے وہ نادرا ایک حقیقی معنوں میں ایک حساس ترین ادارے کو جیسے کیا جاتا ہے اس طریقے سے وہاں پہ ایک سیکورٹی کا نافذ ہے۔ سیکورٹی کیا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن پاس آن نہ ہو اور کوئی بھی انفارمیشن ایک مخصوص طبقے کے سے باہر نہ نکلے، لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ای ایم ایس الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ سلیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے، ایس ایم ایس، ای ایم ایس کے بجائے اس کو ایس ایم ایس سمجھا جائے۔ اس کی وجہ ایک اور انفارمیشن آپ کے ساتھ میں جو شیئر کروں گا اس کے ساتھ یہ ای ایم ایس کا میں بتاؤں گا۔ نمبر 1 ای ایم ایس کے بنیادی بات ہے، ای ایم ایس ایک پیرالل نظام بچھایا گیا جی، کمیونیکیشن کنیکٹیوٹی کا پیرالل نظام ہے۔ پورے ملک میں انٹرنیٹ بند ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، یہ اس کی ایک لائن جو ہے وہ مخصوص ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسی طرح ہی سمجھیں کہ جیسے ایک ڈیفنس کی جو ہے ایک کمیونیکیشن کنیکٹیوٹی ڈیفنس کی آپس میں ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، حالت جنگ میں اور جنگ کے زمانے میں بھی وہ ختم نہیں ہوتی، وہ مخصوص۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک ای ایم ایس جو ہے یہ بھی اسی نوعیت کی کمیونیکیشن کنیکٹیوٹی ہے اور ایک پیرالل ہے، اور اس کو ایکسس، کیونکہ ریٹرننگ افسر شہداد کوٹ نے کہا تھا کہ ایسا ہے کہ یہ کسی اور کے ایکسس میں ہے۔ اب وہ نادرا اس کو کیسے ایکسس کر رہا ہے، اور نادرا میں کون لوگ ہیں جو صرف اس کو دیکھ رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں جن کو اس سے باہر کر دیا گیا ہے، یہ آپ ضرور نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ای ایم ایس جو ہے یہ سسٹم کمیونیکیشن کا یہ سسٹم کس نے بچھایا، کس سے بچھوایا گیا، لاگت کتنی آئی، اور یہ کب سے یہ کام ہوا، اور اس کے کون ہے، کوئی ظاہر ہے کوئی ٹھیکہ ویکہ دیا ہوگا، کوئی کانٹریکٹ ہوا ہوگا، کوئی سائن ہوا ہوگا، یہ ساری باتیں، اور اس کی مالیت کتنی ہے، یہ باتیں۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ایک اور خبر آپ سے شیئر کروں گا، اور وہ خبر یہ ہے کہ تمام ٹی وی چینلز کو میری کوئی میرا خیال ہے 4-5 ٹی وی چینلز میں ہمارے جو دوست ہیں ان سے بات ہوئی، انہوں نے اس بات کی کنفرمیشن کی ہے یہ کہ ہمیں جو ہدایات ملی ہیں، اور ہدایات یہ ملی ہیں کہ آپ نے پرائیویٹ ٹی وی چینلز، الیکٹرانک میڈیا، کسی نے بھی کوئی رزلٹ اناؤنس نہیں کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ نے کوئی فوٹیج نہیں چلانی، کوئی ویڈیو آ بھی جائے آپ نے نہیں چلانی، مار دھاڑ کی، دھاندلی کی، اور ووٹنگ دھاندلی کا الزام اس طرح کی کوئی نہیں چلانی، اور بہت محتاط رہنا، زیرو ٹالرنس ہے یہ کہا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ کوئی نتیجہ آپ نے اناؤنس نہیں کرنا، آپ کو نتیجہ اناؤنس کرنا ہے وہی جو الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا، وہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے اس سے باہر نہیں جانا۔ یہ ایک بنیادی کل احکامات دیے گئے ہیں، لہذا تمام آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا، اور کیونکہ اوپر دیکھنے والے، اور ای ایم ایس کی میں آپ کو بتا دوں ایک اور بات، میں بلکہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دھاندلی کل جو ہے وہ پلان نہ کیا جائے، اور یہ جو تیار نتیجے پھر رہے ہیں نا، کیونکہ ہر بک سٹال پہ جو نتائج ہیں وہ دستیاب ہیں، ہر بک سٹال پہ اور ہر چائے کے کھوکھے پہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ جن کو گئے ہیں واٹس ایپ میسیجز، وہ ساروں کو دکھاتے پھر رہے ہیں کہ یہ رزلٹ ہے، تو لہٰذا جو طے شدہ ایک نتائج ہیں وہ بالکل بھی ان پہ توجہ نہ دی جائے اور ان پر عمل درآمد نہ کیا جائے، یہ میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ دنیا کو پتہ چل چکا ہے، دنیا ہم سے بہت آگے نکل چکی ہے، ان کو بہت پتہ ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو کہ میں نے گزارشات آپ سے کرنی تھی، تو اس لیے اپنے کان آنکھ کھلے رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا اور جاگتے رہیے گا، کیونکہ الیکشن آپ جیت چکے ہیں۔ ان انتخابات کو آپ نے اپنی فتح میں کیسے تبدیل کرنا ہے
اور اپنے اس ووٹ بینک کو بیلٹ باکس تک کیسے پہنچانا ہے اور اس کے بعد محفوظ کیسے کرنا ہے، یہ صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، مین پاور، افرادی قوت. کیونکہ میں بتا دوں کہ کل کے دن پولیس بکھری ہوگی اور وہ ایک جگہ پہ آپ کے وہ اس طرح سے تشدد نہیں کرے گی اور نہ مار سکتی ہے نہ پیٹ سکتی ہے. تو لہٰذا ایک تو 100 50 200 400 بندے 500 ہر پولنگ اسٹیشن پہ رہنے چاہیے، پرامن طور پہ رہیں، برگر کھائیں، ٹافیاں کھائیں، چائے پئیں، ٹھنڈا کھائیں، گرم کھائیں، کچھ بھی کھائیں، لیکن وہاں سے نہیں ہلنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.